औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 दिसंबर 2020 को न्यूज़ चैनल पे एज जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट वहाँ पे मदऊ था और उस प्रोग्राम में मैंने कुछ एनालिटिकल फोरकास्ट की थी और उसमें 2-3 का मैं जिक्र करता था, बल्कि एक जो फोरकास्ट थी जिसके ऊपर हमारे जो एंकर थे वहाँ पे वो काफ़ी चौंक पड़े, जिसमें मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उनके डिमांड पर, मौलाना फजल रहमान के डिमांड पर या मरीम जो नवाज हैं उनके डिमांड पर वो कभी भी वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। उसकी मैंने रीज़न भी बताई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है काफ़ी मेच्योर लीडरशिप है और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो चूँकि इस सियासत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं तो वो इसको बड़े अच्छे तरीके से प्ले करेंगे और कभी भी वो इनका जो आलाकार नहीं बनेंगे मौलाना फजल रहमान का या मरीम नवाज का कि वो सिंध से अपनी हुकूमत जो उससे हाथ धो बैठे और जो उनके पास एक सूबा बचा है जहाँ पे उनका एक मैंडेट है उसको भी वो ज़ाया करें और उसको भी एट रिस्क डालें। तो इसके ऊपर मैंने ये कहा था उसमें, जो अभी आपके सामने है, जो सच साबित हो गया। इसी तरह एक आध फोरकास्ट मैंने और एनालिटिकल की थी। एक तो ये कहा था कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी जो पार्टी है उसमें ब्रेक तो शुरू हो चुकी थी उसी वक्त, लेकिन मैंने कहा वो एक नया धड़ा बनेगा और वो नया धड़ा भी आपने देखा बन गया है। और मौलाना शेरानी जो हैं, मौलाना हाफिज हुसैन अहमद हैं और उनके साथ दीगर जो साथी हैं, उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम इसका नाम होना चाहिए, ये एफ ग्रुप या कोई और ग्रुप या समी ग्रुप ये नहीं होना चाहिए, यानी एस ग्रुप या एफ ग्रुप नहीं होना चाहिए, इसका नाम जमीयत उलमा इस्लाम होना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के जो उलमा हैं उनकी जमीयत है। तो वो एक धड़ा आप कह लें कि अलग बन गया है। अब सिचुएशन ये है जी कि आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनकी सीईसी की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर बड़े वाज़े तौर पे वहाँ पे जो उनकी जो लीडरशिप है, जो उसके सीईसी के मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया कि वो मरीम नवाज की डिक्टेट्स पे चले या मौलाना फजल रहमान की डिक्टेट्स पे चले और अपनी एक जो पोजीशन है उनकी, एक सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है सूबे के अंदर, और जहाँ पे आप कह लें कि पीपल्स पार्टी की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वही सिंध से बिलोंग करती है, तो उसको अपने हाथ से धो बैठे और 2-2.5 साल जो उनके पास पड़े हैं उसके अंदर वो जो वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी पोजीशन बेहतर कर सकते हैं अवाम के अंदर, तो वो मौका जो है या वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया करते हैं। तो ये एक मैंने रीज़न उसकी दी थी। और इसके अलावा मैंने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चूँकि बाहर बैठे हैं, वो मज़े में हैं, उनके बेटे भी पास हैं, सिर्फ बेटी इधर है, तो ये सिलसिला जो है वहाँ पे चलेगा। तो ऐसा ही हुआ है। आल्दो जो आप कह लें कि प्रेस रिलीज जारी की है या प्रेस से खिताब किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उसमें इसको उन्होंने कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल ये बातें अंदर हुई हैं और आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातें होती हैं मीटिंग्स के अंदर और उनके ऊपर ऑफ द रिकॉर्ड एक डिसीजन हो भी जाते हैं, उनको अनाउंस भी नहीं किया जाता। तो प्रैक्टिकली ये हुआ है कि ये बावजूद इसके कि मरीम नवाज जो हैं वो गड़ी खुदाबुश भी गई, बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनकी जो बरसी थी वहाँ पे भी उन्होंने शिरकत की भरपूर तरीके से, वहाँ तकरीर भी की, वहाँ पे उनके मज़ार पे भी गई और कोशिश की उन्होंने कि भाई बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको वो अपने साथ मिलाए रखे और ताकि उनका साथ इस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर या पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर उनके मुताबिक हो, तो वो असर नहीं कर पाया। उसकी वजह यह है कि अभी भी ये ज़हन में रखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अगरचे पहले से काफ़ी इंप्रूव हुए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के पास ही है। तो आसिफ अली जरदारी साहब के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी लीडरशिप है वो हुक्म मानती है आसिफ अली जरदारी साहब का ही। तो अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है आप कह लें कि अभी ग्रूमिंग स्टेज पे हैं और आल तो काफ़ी ग्रूम हो गए, लेकिन अभी ग्रूमिंग स्टेज पे हैं, उनको मैदान में छोड़ा हुआ वाले साहब ने और वो पॉलिटिक्स कर भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो एक तो ये खबर है जो आप तक वैसे पहुंच चुकी है, लेकिन मैंने कहा इसके ऊपर ये मैं थोड़ा एनालिसिस कर दूं। दूसरा ये है कि पीएमएल-एन के अंदर जो डिफरेंसेस है इसका भी मैंने जिक्र किया था अपने उस प्रोग्राम के अंदर जिसका मैंने हवाला दिया 21 दिसंबर वाला,
ایک نیشنل ہمارا ٹی وی چینل اس کے اندر. تو وہ یہ تھا کہ جی جو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی اپنی ایک اپروچ ہے ٹو ڈیل دی تھنگس، جو ہے ان کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو وہ تھوڑا گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کے اتنا زیادہ تو نہیں جتنا زرداری صاحب کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کافی حد تک وہ بھی فلیکسیبل ہوتے ہیں اور وہ بھی کنفلکٹ کی سیاست میں بلیو نہیں کرتے. اور کنفلکٹ آپ دیکھ لیجیے کہیں بھی ہو، اگر گھر کے اندر بھی ہو، دوستوں کے اندر بھی ہو، محلے میں بھی ہو، تو کنفلکٹس کا رزلٹ ہمیشہ نیگیٹو عام طور پہ دیکھنے میں آیا. کنفلکٹ جو ہے اس کا پوزیٹو رزلٹ کبھی نہیں آیا. اگر دو ملکوں کے درمیان جنگ بھی ہوتی تو آپ نے دیکھا کہ اینڈ پہ پھر مذاکرات ہی ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہے افغانستان کی سچویشن کہ جنگ کر کے دیکھ لی، امریکہ نے بھی بڑا لمبے سال کئی سال جنگ کی، اس کے بعد پھر افغانوں نے بھی کی، اور پھر اس کے اندر مختلف جو اسٹیک ہولڈرز تھے وہ جنگ کرتے رہے. اینڈ پہ کیا ہے، اینڈ پہ نیگوشیشن ٹیبل پہ آ کے فیصلے ہوئے اور ہو رہے ہیں. تو اب پی ایم ایل این کے اندر اب اس میں جو ان کی باڈی لینگویج ہے، جو میٹنگ ہوئی ہے کل مولانا فضل الرحمان جے یو ایف کے لیڈر ہیں ان کی اور مریم نواز کی، اس کے بعد جو انہوں نے پریس سے بات کی ہے، ٹاک کی ہے، تو ایک تو ان کی باڈی لینگویج ساری بتا رہی ہے کہ بھی اصل سٹوری ہے کہ اندر چل کیا رہا. تو ان کے چہرے کی جو آپ کہہ دیں کہ جو چہرے بتا رہے ہیں، ان کی بات کرنے کا انداز بتا رہا ہے، اس بات کی جو فلوئنسی ہے اس سے آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سچویشن بڑی آپ کہہ لیں کہ ان کے لیے کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑے کلیئر طریقے سے ایک سائڈ پہ ان کا اپنا ایک موقف ہے، اور ظاہر بات ایک بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، اور انہوں نے بھی 3 بار حکومت کی ہوئی ہے، بلکہ میں کہوں گا 4 بار کی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور بھی ڈال لیں تو 4 بار پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے اندر حکومت کی ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے ایک میچور پارٹی ہے. اس کے اندر جو پرانے لیڈرز ہیں، جس میں اعتزاز حسن جیسے بندے ہیں، خورشید شاہ جیسے لوگ ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ بڑے قمر الزمان قاہرہ ہیں، یہ اس طرح کے اور بھی مطلب دیکھ لیں کہ بہت سارے ٹیچر جو وہاں پہ لیڈر ہیں، میچور لیڈر ہیں، اور انہوں نے کئی بار وزارتیں کی اور کئی بار انہوں نے جیلیں بھی کاٹی اور سارا کچھ کیا. تو انہوں نے اپنا ایک وہ اس کے اوپر رکھا ہے، اور انہوں نے یہ اپنا جو ڈیسائیڈ کیا وہ یہ کیا کہ بھئی پارلیمنٹ کے اندر رہ کے دے ول ڈو اسٹرگل. اس کے اندر انہوں نے کہا جی کو سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، اور اسمبلی کے اندر وہ مختلف جو تحریک ہے وہ لا سکتے ہیں مختلف قسم کی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. تو اس کی بات کی ہے، یعنی پارلیمنٹ سے باہر کی بات انہوں نے کی ہے، اس کو انہوں نے آلموسٹ مسترد کر دیا، اور یہ میرا خیال ڈیسیژن ان کا اب فائنلی ہے ایک طرح سے. اس کے بعد پھر ابھی چونکہ دیکھیں پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ کا اس کی ایک میٹنگ ہونی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر خاص جو موقف ہے پیپلز پارٹی کا جس میں چینج آئے گی، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ بڑا کنسیڈرڈ ان کا جو کنٹینشن ہے یا موقف ہے، یعنی کافی غور و خوض کے بعد اس کے بعد انہوں نے یہ سی مشورہ کر کے اپنی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک موقف اختیار کیا. اب پی ایم ایل این کے پاس کیا بچا؟ پی ایم ایل این کے پاس تو اپنی پارٹی کا بھی ایک پرابلم بن گیا اس وقت، کیونکہ اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سارے پی ایم ایل این کے اندر بھی لیڈرز جو ہیں یا لوگ جو ہیں جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ظاہر بات ہے کہ جب الیکشن لڑتے ہیں تو اس پہ خاصی رقم بھی خرچ کر کے آتے ہیں، وہ ان کو مختلف ایکسپینسز کرنے پڑتے ہیں جو کہ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں شاید ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں، مہنگائی کے زمانے میں. تو وہ بھی بالکل جسٹ ایک فیملی کو پروٹیکشن دینے کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی سے بچانے کے لیے وہ نہیں چاہیں گے کہ بھی وہ جو ہے اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اگلا جو 2-2.5 سال میں جو انہوں نے سیاست کی جو آپ کہہ لیں کہ افق پہ روشن رہنا ہے، نمایاں ہونا ہے، فور فرنٹ پہ رہنا ہے، تو وہ بیک پہ چلے جائیں، اور ہو نوز کے نیکسٹ الیکشن میں وہ جو ہیں دوبارہ واپس آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے اپنی ان سیٹوں پہ. تو ان کے اندر بھی یہ جو ہے وہ کوئی ولنگنیس نہیں ہے کہ جس میں موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ کے طور پہ وہ ہاتھ میں پکڑا کے ریزائن کر دیں اور دے دیں اپنی لیڈرشپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے ذکر کیا کہ محمد علی دورانی جو ہیں ان کی جو چونکہ ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، تو یقیناً اس کے پیچھے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ان کو یہ سمجھایا گیا ہے محمد علی دورانی صاحب نے، چونکہ وہ بھی ایک تجربہ کا آپ نے دیکھا ہوگا منسٹرز بھی رہے ہیں اور انہوں نے نرم گرم حالات کافی دیکھے ہوئے،
تو انہوں نے میرا خیال اس کے اندر ایک رول پلے کیا اور سمجھانے کی کوشش کیا کہ آپ جو ہے اس کو آپ جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں جتنی بھی پارٹی کی پاکستان PMLN کی، اس کے اوپر وہ اپنی گرپ کریں اور اس کو سپائل نہ ہونے دیں مریم نواز کی، چونکہ مریم نواز جو ہیں ان کی سیاست جو ہے تھوڑی شدت پسندی والی سیاست ہے، جس کے اندر کلیشز کے چانسز ہیں. تو اس لحاظ سے اب جو بھی میاں شہباز شریف ہیں، وہ ان کی طرف سے جو اشارے ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ انہوں نے پازیٹیو اس کا رسپونڈ کیا ہے اور اچھا رسپانس ہوا ہے. اس کے بعد شاہد عباسی آپ نے دیکھے کہ ملک سے باہر چلے گئے، اور آئی ہوپ کہ وہ بھی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کے والد صاحب، ان کے بھائی اور خود بھی، اور ایک اچھے بزنس مین بھی ہیں. تو اس لحاظ سے اور سابق پرائم منسٹر بھی ہیں، تو وہ جو ہیں وہ بھی کوئی رول پلے کریں گے. آئی ہوپ کہ وہ بھی شاید ایک ایسی سچویشن پہ لانے کی کوشش کریں گے پارٹی کو کہ پارٹی بھی بچ جائے اور ان کے لیے جو تھوڑی آسانیاں جو ہیں وہ بھی پیدا ہو جائیں. تو یہ تو ہو گیا PMLN کا سچویشن جو مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب PMLN تنہا ہو گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پریکٹیکلی اس سے ہٹ گئی ہے. تو اب PMLN اور JUF جو ہے، جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے، وہ اب ایک اس کے اوپر ہیں. باقی تو آپ نے دیکھا چھوٹی پارٹیاں، ان کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں بنتی، آلدو اپنے علاقوں کے لحاظ سے چونکہ علاقائی پارٹیاں ہیں ان کی اہمیت تو ہے، لیکن یہ نیشنل لیول کا جو آپ کہہ لیں پولیٹکس ہے، اس کے اندر یہی آپ کہہ لیں 3 یا 4 مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے، جس میں PTI ہے، PMLN ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور JUF ہے. اب چونکہ JUF جو ہے اس میں ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان جو ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک پروسیس ہے، اس کو فیس کرنا ہے. تو بے شک وہ جو مرضی کہتے رہے ہیں کہ جی کہ اگر میں جاؤں گا تو ورکر بھی ساتھ جائیں گے، وہ جو بھی کرتے رہیں، لیکن ایک ان کے اوپر سٹریس سرٹنلی اس کی ہے. ایک ہلکا پھلکا جو بھی ہے ایک ڈر تو ہوتا ہی نا، خوف تو ہوتا ہی نا جب انویسٹیگیشن کسی شخص کے خلاف چل رہی ہو، تو وہ بھی ان کو ہے. پلس ان کی پارٹی کے اندر سے میں بھی ریوالٹ ہو گیا، اور مزید جو لوگ بچ گئے ہیں اس کو وہ بچانے کی کوشش کریں گے. تو اس لحاظ سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے، وہ اگرچہ ان کی خواہش تو بڑی ہے کہ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ 2018 کے الیکشن جب ہوئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ حلف ہی نہ اٹھائے جائیں نا اسمبلیز کے، اور الیکشن کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا جائے. تو وہ تو شروع سے ان کی خواہش ہے، لیکن ابھی چونکہ حالات ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اب تھوڑا بہت آپ کہہ لیں کہ پیچھے ہٹیں گے اپنی اس پوزیشن سے جو بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی تھی. تو PMLN کے پاس اب چونکہ سچویشن بن گئی، اندر تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، اور پلس مطلب 2 دڑے نظر آ رہے ہیں واضح طور پہ، اور پلس پیپلز پارٹی کا پیچھے ہٹنا جو ہے. خالی اب PMLN جو ہے وہ اتنا افیکٹولی آپ دیکھ لیں کہ وہ کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ موومنٹ جو ہے یا کمپین جو ہے وہ نہیں چلا سکتے. آل دو ممبر ورکرز تو ان کے پاس بھی ہیں کچھ ڈائی ہارٹس، لیکن اگر جو سندھ کی جو آپ کہہ لیں کہ پاپولیشن اگر ساتھ نہیں آتی پیپلز پارٹی کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں صرف پنجاب کا کچھ مطلب پنجاب رہ جاتا ہے، یا KP کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ PMLN جو ہے ان کی آپ کہہ لیں کہ کچھ فالوئنگ، مطلب کچھ تو نہیں کافی فالوئنگ ہے باہر، لیکن وہاں پہ ان کی جو فالوئنگ ہے تو وہ اتنی افیکٹو شاید نہ ہو سکے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اوور آل جو گورنمنٹ ہے یا PTI ہے، PTI کو بھی میرا خیال احساس ہو رہا ہے، ہو چکا ہے بلکہ کافی حد تک، اور جیسا کہ مختلف پروگرام میں بھی کہتا رہتا ہوں، باقی ہمارے دوست بھی کہتے رہتے ہیں، مختلف جو لیڈرشپ آتی ہے وہاں پہ وہ بھی اس کے اوپر زور دیتی رہتی ہے کہ جو پرفارمنس ہے حکومت کی اس کو امپروو کیا جائے تاکہ عوام جو ہیں ان کو ریلیف ملے. تو جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں یہ پرسنل اس پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے، کس طرح سے کیا جائے، اور اس کے باقی جو معاملات ہیں اس کو بھی درست کیا جائے. اس میں جو مختلف جو ریفارمز کا ایجنڈا ان کا تھا جس کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، جس کے اوپر کافی کام ہو بھی چکا ہے. ڈاکٹر اشرف حسین کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے، جس میں ایڈمنسٹریٹو اور آپ کہہ لیں کہ ایگزیکٹو ریفارمز کا بھی ذکر ہے، یا مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ریفارمز کا ذکر ہے. تو انہوں نے رپورٹ دی بھی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی آپ وہ کام شروع کریں گے. اور اس طریقے سے جو سچویشن ہے ڈے بائی ڈے، پھر آپ دیکھیں مارکیٹ، سٹاک مارکیٹ دیکھ لیں کہ کافی امپروو کر رہی ہے، اور جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں کچھ بڑی ہیں بہرحال. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک ایلیمنٹ ایسا ہے کہ جس میں
FBR کی طرف سے جو فائلرز ہیں ان کو تھوڑا ڈسکریجمنٹ ہو رہی ہے کہ انہی کو نوٹس آنے شروع ہو گئے. زیادہ تر جو فائلرز ہیں جن کی کوئی انکم میں آگے پیچھے تھوڑا بہت ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہر سال میں فلکچویشن آتی ہے، کبھی بزنس زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے. تو جب کم ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اتنا وہ ٹیکس تو پھر نہیں دے سکتے نا. تو ان کو بھی نوٹسز جو ہیں وہ سسٹم نے شاید اٹھائے ہیں، تو انہوں نے سب کو وہ سسٹم کے ذریعے بھیج دی ہیں، جس سے کافی آپ کہہ لیں کہ جو بزنس سرکل ہیں یا جو فائلرز کمیونٹی ہے ان کے اندر کنسرنز ہیں اس کے. تو اس کے اوپر میں وزارت خزانہ جو ہے عبدالحفیظ شیخ صاحب، عمران خان صاحب کو بھی، اور چیئرمین FBR جو ہیں وہ بڑے اچھے پروفیشنل ہیں اور ان کی ٹیم ہے، ان کو میں یہ ان کی توجہ دلاؤں گا کہ اس کی طرف توجہ دیں اور فائلرز کو انکریج کریں، اور تاکہ دوسرے لوگ بھی فائلرز بننا چاہیں. یہ نہ ہو کہ جو فائلرز بن گئے ہیں ان کے جب نوٹسز آئیں گے اور ان کی انسیسری تحقیقات شروع ہو جائیں گی، تو ایسی صورت میں پھر جو لوگ فائلر بننے جا رہے ہیں وہ بھی اس سے اوائڈ کریں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی، جیسے بھی جب پکڑیں گے پھر دیکھیں گے ہم کیا ہوگا. تو ان کو انکریج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ایگزسٹنگ فائلرز ہیں ان کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا جائے، کیونکہ ان کی ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے ہی نا، تو وہ کہیں بھاگے تو جا نہیں رہے. تو ایک تو اس طرف توجہ ضرور دینی چاہیے. تو بس انہی باتوں کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ جو سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک، سعودی عرب کی طرف سے کافی بہتری نظر آ رہی ہے، اور جو ریوائول آف ریلیشن شپ ہے اس کی کافی حد تک پاسبلٹیز ہو گئی ہیں. اور جو کہتے ہیں برف، کیا کہتے ہیں کہ برف جو ہے پگھل گئی ہے. اسی طرح UAE جو ہے اس کے ساتھ بھی، چونکہ ظاہر ہے یہ دونوں ملک جو ہیں ہمارے برادر ملک ہیں، ہمارے شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک لگاؤ بھی ہمارا ہے پاکستانیوں کا بھی، اور ان کا بھی لگاؤ ہے پاکستان کے ساتھ، چونکہ پاکستان ایک واحد مسلم نیوکلیر اسٹیٹ ہے. تو جو ہر دکھ میں ہر غم میں ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے اور ان کی مدد کو پہنچتی ہے. تو اس لحاظ سے وہ بھی ایک پازیٹیو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہاں پہ برف پگھل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حالات ہیں وہ تھوڑے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک خوش آئند ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ یہ جو نیا سال 2021 کل سے شروع ہو رہا ہے، تو مجھے یقین ہے اور امید ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ یہ سال اور آنے والے سال جو ہیں پاکستان کے لیے مجموعی طور پہ اور پاکستان کے عوام کے لیے اور ہم سب کے لیے اچھے ثابت ہوں، نیک شگون ہوں، اور ہمارے مسئلے مسائل، ہماری پریشانیاں، ہماری تکالیف، ہماری بیماریاں، اور یہ خاص طور پہ جو کرونا وائرس ہے اس سے اللہ تعالی ہمیں چھٹکارا دے، اور 2021 جو ہے یہ پاکستان کی ترقی میں ایک سنگ میل ثابت ہو، اور یہ ہیلتھ سائڈ پہ کرونا کا جو ایک ایپیڈیمک ہے اس سے ہمیں ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے، بلکہ پوری دنیا کو نجات مل جائے. اور انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے آج اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے اور اپنا بھی خیال رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.